हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुशरा खान लाइव। आज हमेशा की तरह बात होगी नेशनल इंटरनेशनल व्यूज़ हम जानेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान का स्टेटस, जब बात करते हैं पाकिस्तान के उन तमाम ममालिक के साथ जिनके साथ पाकिस्तान की दोस्ती हो रही है, या वो तमाम ममालिक जिनके साथ पाकिस्तान की कुछ कशीदगी चल रही है। लेकिन स्पोर्ट्स की बात भी होगी, इकोनॉमी की बात भी होगी, हेल्थ सेक्टर की बात होगी, इंटरटेनमेंट की दुनिया की बात होगी। लेकिन नाजरीन, आज पाकिस्तान के कवानीन के हवाले से भी आपके साथ कुछ बात करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मिस्टर सफ्दर शहीन पीरज़ादा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू बुशरा खान लाइव। क्या हाल है सर आपके? जी बिल्कुल ठीक, प्लेयर टू टॉक टू यू, थैंक यू। थैंक यू सर, सेम हेयर। सर, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही एक्सक्लूसिव है और उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इस हवाले से नाजरीन जानना चाहते हैं कि आखिर असल हकीकत क्या है कवानीन की नज़र में। पाकिस्तान में जो कानून है खुला को लेकर, डिवोर्स को लेकर, रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, इसके हवाले से बात करना चाहेंगे। जो कपल्स यहाँ पर शादी करते हैं, बाहर के मुल्क चले जाते हैं, अगर उनमें दरमियान में कोई खलीज आ जाती है, सेपरेशन चाहते हैं, क्या प्रोसेस है? और निकाह जो है वो कितने अरसे बाद नल या वॉइड होता है या नल या वॉइड नहीं होता? क्या कंडीशंस है कि सब मैं जानना चाहूँगी आज आपसे, कानून की नज़र में, पाकिस्तान के कानून की नज़र में। सर, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि खुला का जो प्रोसेस है शरीयत में वो क्या है, और जो पाकिस्तान के कवानीन है वो खुला के प्रोसेस को किस तरह से डिफाइन करते हैं? आपने बहुत अच्छा टॉपिक चूज़ किया। आजकल जो सोशल मीडिया के हमारे जो फ्यूज़ो बरक़ात हैं, उनमें एक मेन ये नुकसान ये है कि ये डाइवोर्स रेशो किसने बहुत तेज़ कर दिया, बड़ा बढ़ा दिया है। और जिस तरह आपने कहा है, अब हमारे यहाँ जो लोग बाहर हैं वो यहाँ आते हैं पाकिस्तान, और आते ही इसलिए हैं कि हमने शादी करनी है और शादी करके हमने बाहर चले जाना है। अब वहाँ पे जाके यूनिसेलर फैमिली है, कंबाइन फैमिली सिस्टम नहीं है, कोई समझाने वाले नहीं, कोई कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, फिर आगे जो है सेपरेशन शुरू हो जाती है। यहाँ पे आके एक लिटिगेशन का वो प्रोसेस शुरू होता है जो कभी थमने का नाम नहीं लेता, जो कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जनरली तलाक दो किस्म की है। एक जो बीवी को हक दिया जाता है डाइवोर्स का, जो कुरान में सुन्नत में लिखा हुआ है। दूसरी तरफ जो मियाँ को, हस्बैंड को, खावंद को होता है, वो है वो तलाक का है। दोनों के पास इख्तियार मौजूद होते हैं। अब इख्तियार इस्तेमाल करने हैं, वो कैसे करने हैं। अगर मियाँ ने तलाक देनी है, हस्बैंड ने तलाक देनी है, तो उसके दो तरीके हैं। एक वो कोर्ट चला जाएगा, या वो खुद जो है डाइवोर्स नोटिस भेज देगा। डाइवोर्स नोटिस भी आगे दो तरह के हैं। एक है कि उसमें तीनों डाइवोर्सेस इकट्ठी दे देता है, तीनों एक दफ़ा लिख देता है कि मैं फ़लाँ एंड फ़लाँ को तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, और वो नोटिस भेज देता है। वो तलाक बाइन है। उसके बाद रजू की कोई जो है ना गुंजाइश नहीं बचती, और दोनों के दरमियान इमीडिएट सेपरेशन हो जाती है। इसी तरह अगर औरत तलाक लेना चाहे तो उसको हम कानून की नज़र में खुला कहते हैं। खुला का जो है ये कॉन्सेप्ट कुरान से इवाल्व हुआ है, और कुरान ने खुला का राइट दिया है। और अगर औरत खुला लेना चाहे तो उसके लिए ये है कि वो कोर्ट में एक पिटीशन दायर करेगी, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अपॉन द बेसिस ऑफ खुला। और उसमें कोई 7 ग्राउंड्स हैं, लेकिन जनरली उसमें एक ही ग्राउंड लिखी जाती है कि मुझे अब इस शख्स के साथ इतनी हो गई है कि अल्लाह ताला के बनाए हुए कानून, अहदीस और सुना, इसके मुताबिक मैं इसके साथ फर्दर ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, लिहाजा मुझे अलहदा कर दिया जाए, और वो सेपरेशन हो जाती है। अब वो जब डिवोर्स के लिए, खुला के लिए पिटीशन दायर करती है, फिर उसमें नोटिस जारी होते हैं। नोटिस जारी होने के लिए हम इसको प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स कहते हैं, रिकॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग भी कहते हैं, कि जज साहबान जो हैं, जो फैमिली जज है, वो दोनों पार्टीज़ को बुलाता है इन पर्सन, तो उनको पूछता है कि आप दोनों क्या डिवोर्स के लिए तैयार हैं या कोई रिकन्सिलिएशन का चांस है। दोनों को कई दफ़ा जजेस समझाते भी हैं, और अगर किसी भी इवेंचुअलिटी में वो आपस में ना रजामंद रह सकें या कहें कि नहीं हमें डिवोर्स ही लेनी है, तो वो डिवोर्स को अनाउंस कर देता है, और उसके बाद वो डिक्री जो है वो चली जाती है मुतल्लिका यूनियन काउंसिल, जहाँ पे निकाह रजिस्ट्रार रहता है या निकाह रजिस्टर हुआ था, वहाँ से इफेक्टिवनेस ऑफ डिवोर्स का सर्टिफिकेट जारी होता है, और ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। जो सबसे अहम इशू है जिसकी तरफ आपने तवज्जो दी है, वो ये है कि जो फैमिलीज बाहर चली जाती हैं उनके लिए क्या सिचुएशन है। अब
مصیبت یہ ہے کہ وہ جو فیملیز باہر ہیں وہ یا تو وہ اپنے ایمان کے زور پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، یا وہ کسی اچھے لائر کی بجائے رشتہ داروں سے مشورے لینے شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے لیے پرابلمز آئے دن بڑھتی جاتی ہیں۔ وہ ڈیورس لیتے لیتے یا خلا لیتے لیتے وہ جو لڑکی ہے وہ اس کی جو ہے نا زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ اس کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ اگر پاکستان واپس آ گئی ہے تو پاکستان واپس آ کے جو طریقہ کار میں نے آلریڈی بتایا ہے اس کے تحت خلا فائل کرے گی، اس طریقے کے تحت وہ ہو جائے گی۔ آگے پھر دوسرا طریقہ ہے کہ اگر وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہے جہاں پاکستانی ایمبیسی ہے جس کو پاکستان نے ریکگنائز کیا ہوا ہے، تو اب اس میں جو ہماری ایمبیسی یا کاؤنسلیٹ ہے وہاں پہ ہر ایمبیسی اور کاؤنسلیٹ میں ایک ایسا آفیسر نامینیٹڈ کیا ہوتا ہے جس کے پاس یونین کونسل کے سیکریٹری اور رجسٹرار نکاح کی اتھارٹی اس کے پاس ہوتی ہے۔ اب اگر وہاں پہ جا کے بھی وہ یہ ڈیورس لینا چاہے تو وہ وہاں پہ بھی وہی پروسیس ہوگا جو ادھر پاکستانی کورٹ میں ہوگا، یا یونین کونسل میں اگر چلی جائیں خاتون چلی جائیں تو یونین کونسل میں بھی یہی پروسیس ہوگا، اور ادھر دونوں جگہوں پہ یا وہ پاکستان آ جائے تو ادھر کورٹ میں، ادروائز کونسلیٹ جنرل یا ایمبیسی جو ہے وہاں پہ جا کے پٹیشن دائر کرے گی، تو اسی پروسیس کے تحت اس میں نوٹسز جاری ہوں گے، پری ٹرائل پروسیڈنگز ہوں گی۔ پری ٹرائل پروسیڈنگز اگر ناکام ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہاں پہ ڈیورس پروناؤنس ہو جائے گی۔ اب ایشو یہاں پہ ختم نہیں ہوتا، بتائیے۔ اب اس کے بعد اگلا جو ہے، اس سے بھی آپ کچھ کہنے لگی تھی۔ جی سر، کنٹینیو کیجیے۔ ہاں اچھا، اب یہ ہے کہ قرآن اور سنہ جو ہے نا وہ اس معاملے میں اگر ہم دیکھیں تو ڈیورس جو ہے یا اس معاملے میں قرآن بالکل کلیئر ہے۔ آلدو حلال چیزوں میں سب سے بری چیز حدیث کے مطابق ڈیورس کو کہا گیا ہے، لیکن طریقہ کار جو ہے سورہ البقرہ آیت 229 میں لکھا گیا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ طلاق صرف 2 بار، یعنی جب 2 دفعہ طلاق دے دی جائے تو پھر عورتوں کو، یا یہ بہت اہم چیز ہے جس پہ ہم کبھی بھی عمل نہیں کرتے، خدا را اگر ڈیورس دینی ہے تو یہ قرآن ہے، اس کو اگر آپ نے اس کے احکام کو وائلیٹ کیا تو اس کے کانسیکوینسز آپ دنیا میں بھی بھگتیں گے اور آخرت میں بھی بھگتیں گے۔ آپ ڈیورس دیتے ہیں اس کے ساتھ ظلم و تشدد کرتے ہیں، وہ نہ کریں، جس طرح طریقہ کار قرآن نے دیا ہے اس کو آپ فالو کریں۔ وہ یہ ہے کہ یا تو بطریقے شائستہ نکاح میں رہنے دیں اور یہی بلائی، اور یا بلائی کے ساتھ ان کو چھوڑ دیں، یعنی جو ہم مارتے پیٹتے ہیں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اسے منع، اور یہ نہیں ہے کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لو۔ ہاں اگر زن و شوہر کو خوف ہو کہ وہ خدا کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو اگر عورت خاوند کے ہاتھ سے رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، یہ خدا کی مقرر کردہ حدیں ہیں، ان سے باہر نہ نکلو، اور جو لوگ خدا کی حدوں سے باہر نکلیں گے وہ گنہگار ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں ایک غلط فہمی اور دور کر لیں کہ جو ہم کہتے ہیں کہ عورت خلا کے لیے آئی ہے تو وہ اپنا حق مہر آدھا واپس کرے گی، ایز سچ اس کو جو کہا گیا ہے اس کا اگر انگریزی میں ترجمہ کیا جائے تو وہ اس کو رینسم کا لفظ یوز کیا گیا ہے قرآن میں کہ وہ توان ہے۔ تو سو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو رینسم ہے وہ کسی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ تو اگر ایک عورت طلاق لینا چاہتی ہے یا وہ طلاق لے رہی ہے تو اس کو بطریق احسن، جیسے قرآن میں کہا گیا ہے، جیسے قرآن کا حکم ہے اس کے مطابق شائستہ طریقے سے بطریق احسن اس کو رخصت کریں، اس کے ساتھ مار کٹائی، تشدد، گالم گلوچ یہ نہ کریں۔ اور اگر وہ خود چاہے تو وہ اس میں سے جو اس کا مہر تھا وہ اگر کوئی واپس کرنا چاہے تو اس میں سے کر دے، لیکن جو اس میں لفظ یوز کیا گیا ہے وہ بڑا خطرناک ہے کہ وہ رینسم ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ اللہ کی بنائی ہوئی حدود و قیود میں نہیں رہ سکتے تو بہت اچھا ہے اخلاقی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، قرآن پہ عمل کرتے ہوئے ان میں سے بائے جبر یا زبردستی کوئی چیز واپس لینے کی کوشش نہ کریں، اور ان کو اچھے طریقے سے جس طرح ایک جائز طریقہ ہے اس طرح ان کو رخصت کریں۔
بہت بہت شکریہ سر، آپ نے قرآن کی روشنی میں باقاعدہ واضح طور پر بتایا کہ خلا کا کیا طریقہ ہے یا ڈیورس کا کیا طریقہ ہے اور کیا اخلاق ہے، کیا رائٹس ہیں اور کیا پروٹوکولز ہیں اگر آپ نے ایک دوسرے سے سپریشن بھی لینی ہے تو۔ سر یہی بات کر لیتے ہیں، آپ نے جس طرح اور میں نے بھی آپ سے بات کی کہ جو لوگ باہر رہتے ہیں اور جب وہ سپریشن کی طرف جاتے ہیں یا اپنا رشتہ ختم کرنا چاہتے ہیں، خلا کی طرف جاتے ہیں یا ڈیورس کی طرف جاتے ہیں، کچھ کپلز یا کچھ پرسنٹیج ایسی بھی ہیں جنہوں نے رجسٹریشن ہی نہیں کرائی ہوتی اپنے نکاح کی یا اپنی شادی کا رجسٹر نہیں کروایا ہوتا، اور یوزلی جو اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے وہ پاکستان یا پاکستانی یا مسلم کنٹریز میں تو چلتا ہے، لیکن باہر کے انٹرنیشنل کنٹریز میں یہ جو ایک کانٹریکٹ میرج ہے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے وہ کنسیڈر نہیں ہوتی، بلکہ وہاں پر آپ کو دوبارہ سے شادی کرنی ہوتی ہے انٹرنیشنل کنٹریز میں، بیکاز ان کی جو کورٹ ہے انٹرنیشنل انہی کے حساب سے وہ پروٹوکولز مانتے ہیں جہاں پہ اس طرح سے باہر شادی کی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو کنفیوژن آتی ہے اس کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے؟ بشرا صاحب، سے پہلی بات تو یہ کہ پوری دنیا میں مسلمان ہر ممالک میں ہیں، اور پوری دنیا کی گورنمنٹ جو نان مسلمس ہیں وہاں پہ جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں تو وہ مسلمان کے رائٹس اور ریچولز اور قرآن اور سنت کو وہ دوسرے لوگ مانے نہ، لیکن احترام ہم سے زیادہ کرتے ہیں۔ ہم اس کا اتنا احترام نہیں کرتے مسلم جتنا وہ کرتے ہیں، وہ اسلامک موریلٹی کو بھی فالو کرتے ہیں۔ تو یہاں کا جو بھی نکاح یا کوئی بھی جو کسی کنٹری کا ایشو کیا ہوا ڈاکومنٹ ہے، اگر آپ کو اس لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر کے ساتھ لے جائیں تو وہ اس کو ریکگنائز کرتے ہیں، اس کو جو ہے نا وہ سیکریٹ سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ مثلا اگر آپ نے فرانس میں جانا ہے تو اپنا نکاح نامہ، برتھ سرٹیفکیٹ، سارے ڈاکومنٹ جتنے بھی ہیں اس کو فرینچ میں آپ ٹرانسلیٹ کر کے لے جائیں تو وہ ایکسیپٹ کریں گے ان کے مطابق وہ عمل کریں گے۔ اسی طرح آپ نے دوسرے کنٹریز میں جانا جہاں انگلش لینگویج ہے تو اس کی انگلش ٹرانسلیشن ورژن آپ کے پاس ہو، جو کہ اب موسٹلی ہمارے جتنے بھی نکاح یا ڈیورس یا برتھ سرٹیفکیٹ یا FRC اس میں لکھی ہوتی ہے تو وہ ایز اٹ از وہاں پہ ایکسیپٹیبل ہے۔ ان لوگوں کی بات جو وہاں پہ رہتے ہیں کہ وہ کیا کریں، ان کے لیے وہاں پہ مساجد، وہاں پہ نکاح رجسٹرار تمام ممالک نے بطریق احسن پرووائڈ کی ہیں، اور وہاں پہ جو مسلم سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں ان کا وہاں پہ رجسٹریشن کا طریقہ کار ہے، اور اسی فیملی لا کے تحت جو 1964 ہے اسی کے تحت وہ چل رہے ہیں، اسی کے تحت وہ اس کو رجسٹر کرتے ہیں۔ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ میں مس کر گیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ وہ غلط فہمی میں دور کر دوں، اور وہ اتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ جس میں سو کالڈ کچھ ریلیجس اسکالرس بھی پوری توجہ سے اس کو شاید عمل نہیں کرتے یا ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں، کہ اگر ایک عورت نے طلاق لے لی ہے اور اس کی وہ طلاق کی عدت ختم ہو گئی ہے تو وہ واپس اسی ہسبینڈ کے پاس جانا چاہتی ہے، تو اگر تو اس نے طلاق حسن اور طلاق احسن ہے، یعنی ایک طلاق دینے کے بعد یا 2 طلاقیں دینے کے بعد 90 ڈیز کا یا 3 طہرز کا 3 طہر کا پیریڈ ختم ہو گیا ہے تو ڈائیورس افیکٹو ہوگی، دونوں کی سیپریشن ہو گئی۔ اب اگر وہ دوبارہ اسی ہسبینڈ کے پاس جانا چاہتی ہے، کوئی حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں تو تجدید نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اگر طلاق بائن ہو گئی ہے یعنی 3 طلاقیں دے دی گئی ہیں، 3 طلاقوں کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے لیے فار ایور میاں بیوی جو ہے نا حرام ہو گئے، اب وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتے۔ اگر وہ سچویشن ہو تو وہ شادی دوبارہ نہیں کر سکتے انٹل اور انلیس کہ وہ عورت کسی اور کے ساتھ شادی کرتی ہے تو وہ اپنی مرضی سے اس کو ڈیورس دے۔ اس چیز کو ایکسپلائٹیشن کہا جاتا ہے، کہ یہاں ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان کو حلالہ کا نام دیتے ہیں، جو باقاعدہ طور پہ یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ جی میں آپ سے شادی کرتا ہوں اور میں شادی کر کے 10 دن بعد، مہینے بعد، 2 مہینے بعد، سال بعد، 6 ماہ بعد میں آپ کو ڈیورس کر دوں گا، پھر آپ پہلے ہسبینڈ کے بعد چلے جائیں گے۔ دس از کالڈ حلالہ، اور یہ حلالہ اسلام میں اتنا ہی حرام ہے جتنا کہ زنا یا حرام کاری حرام ہے۔ حلالہ کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ کسی حدیث سے یہ ثابت شدہ ہے، نہ قرآن کی کسی آیت سے ثابت شدہ ہے۔ یہ کچھ لوگوں نے جو دین میں اختراعات کی ہوئی ہیں ان میں اختراعات ہے۔ ہاں، اگر وہ عورت اپنی مرضی سے، انڈیپینڈنٹ مرضی سے وہ خود دوسری شادی کرتی ہے اور وہ دوسری شادی اس کی پوری نہیں ہو سکتی، وہ بھی پہلی کی طرح ناکام ہو جاتی ہے، اور وہ میاں اپنی آزاد مرضی کے ساتھ پہلے سے کیے ہوئے وعدے معاہدے کے تحت نہیں، ویسے اس کو ڈیورس کر دیتا ہے،
تو اس کے بعد وہ چاہے تو وہ پہلے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، لیکن اس معاہدے کے ساتھ کرنا دوسری میں اتنی دیر بعد آپ کو طلاق دے دوں گا، اتنی دیر میرے ساتھ رہیں گی بطور وائف، غلط ہے، ناجائز ہے. اور اس چیز سے خواتین کو اجتناب چاہیے کہ وہ کسی کی باتوں میں اللہ کے چکر میں جو دوسری شادی کرتے ہیں، اس کے بعد اگر وہ پہلے ہسبینڈ کے پاس چلی بھی گئی ہیں تو اگر اس میں سے کوئی اولاد پیدا ہوئی ہے تو قرآن اور سنہ کے مطابق اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ دوسری شادی ہوئی ہے. اور اگر دوسری شادی کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو پھر یہ تو بھول جائے نا کہ جو اس میں سے اولاد ہوئی ہے وہ اسلامک پرنسپل یا اسلامک اس کے مطابق ہوگی. سر یعنی کہ حلالہ جو ہے وہ اسلام میں نہیں موجود. ہاں آپ نے جس طرح فرمایا کہ اگر دوسری شادی ہو جاتی ہے، ایسی کوئی نیت نہیں ہے اپنے ہسبینڈ کو چھوڑنے کی، اور بعد میں سچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر کہیں آپ کو فرسٹ ہسبینڈ جو ہے وہ آپ کو یو کم اکراس یور فرسٹ ہسبینڈ، یا اگر آپ کو وہ مل جاتا ہے یا آپ کی بات چیت ہوتی ہے، پھر آپ سوچتے ہیں کہ پہلی شادی کو دوبارہ سے ہم کر لیں، تو وہ کنسیڈر ہوتا ہے اسلام کی نظر میں. لیکن ویسے نیتاً اگر اس کو اسپیشلی کنسیڈر کیا جائے تو وہ بالکل حرام ہے، رائٹ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. ٹھیک. تو سر بات کرتے ہیں ڈیورس کے حوالے سے. جب آپ ڈیورس کرتے ہیں پاکستان کے قوانین کی نظر میں، آپ نے کہا کہ اگر 3 بار اکٹھے دے دی جائے یا ٹرن بائی ٹرن اگر 3 دفعہ دی جائے ود ان اے سرٹن اسپین آف ٹائم، تو وہ کس طرح سے ریکنسیلیٹ کیا جا سکتا ہے؟ میاں بیوی ایک دوسرے کو کس طرح سے ریکنسیلیٹ کر سکتے ہیں، یا اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے؟ اگر تیسری ڈیورس دے دیتے ہسبینڈ تو اس کے بعد کتنے ٹائم پیریڈ تک آپ رجوع کر سکتے ہیں یا نہیں، یا ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے؟ نہیں، تیسری ڈیورس ہونے کے بعد رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک. اگر میں آپ کو اس کا تھوڑا سا پہلا ایک لائن جو ہے نا سورہ بقرہ آیت 229 کی پہلی لائن انگریزی میں پڑھ کے بتاؤں، زیادہ کلیئر ہے. کہتے ہیں ڈیورس مسٹ بی پروناؤنسڈ ٹوائس اینڈ دین اے وومن مسٹ بی ریٹینڈ ان آنر اور ریلیزڈ ان کائنڈنیس. کہ اگر آپ طلاق کا کانسیپٹ صرف 2 مرتبہ ہے، جو تیسری طلاق ہے طلاق بائن کا جو کانسیپٹ ہے اس کو اسلام نے بہت برا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ طلاق بائن کے ساتھ بعد ریکنسیلیشن کا کوئی چانس نہیں بچتا. اگر آپ نے طلاق دینی ہے تو آپ ایک طلاق دے دیں، اور اس کے بعد جیسے کہا گیا ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے آنر کے ساتھ ریٹین کریں گے، نہیں اپنے گھر میں رہنے دیں. این ممکن ہے کہ اس دوران کچھ وقت گزرے اور آپ میں جو غصے سے طلاق ہوئی یا کسی وجہ سے، تو ریکنسیلیشن کا پروسیس شروع ہو جائے. پھر اگر نہیں ہوا، 1 ماہ گزر گیا، 28 ڈیز گزر گئے ہیں، طہر کا ایک ٹائم ہوتا ہے وہ گزر گیا ہے، پھر دوسرے طہر میں آپ نے دوسری طلاق دے دی ہے. اب جو دوسرے طہر میں دوسری طلاق دے دی ہے تو 60 دن ہو گئے. اب تیسری طلاق دینے کی کوئی ضرورت یا گنجائش نہیں ہے. اب 90 ڈیز ہونے پہ میاں بیوی کے درمیان رجوع نہیں ہوا تو وہ طلاق افیکٹو ہوگی، میاں بیوی دونوں سیپریٹ ہو گئے. ان دونوں طریقوں میں کہ 1 ماہ میں 1 طلاق دی، دوسرے ماہ میں دوسری طلاق دی، یا 1 ماہ میں 1 طلاق دی، دوسرے ماہ میں دوسری طلاق نہیں دی، دونوں سچویشن میں 90 ڈیز پورے ہو گئے. میاں بیوی ایک دوسرے پہ جو ہے نا ان پہ ڈیورس افیکٹو ہو گئی. اس صورتحال میں اگر وہ چاہیں زندگی کے کسی بھی موقع پہ 1 دن بعد، 1 سال بعد، 10 سال بعد، تو اس میں تجدید نکاح ہو جائے گا. تجدید نکاح کے لیے آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت لمبا چوڑا جیسے ہوتا ہے کریں. آپ مولوی کے پاس جاتے ہیں وہاں بھی کر لیں، یا اگر کوئی بھی گھر کا بڑا ہے اس کے سامنے بھی آپ تجدید نکاح کر کے اس کو گواہ رہ کے کر لیں گے تو یہ تجدید نکاح ہو جائے گی. کیونکہ جو نکاح ہے اس کو ڈینش فرڈیننڈ ملا، ڈی ایف ملا اور جے ایف کولسن، ان دونوں جورسٹ نے اسلامک جورسٹ پہ سب سے زیادہ یہ اتھارٹی مانے جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ سول کانٹریکٹ ہے اور اس میں سول کانٹریکٹ کی تینوں ریکوائرمنٹ اسلام کے مطابق اس میں پوری ہے. تو وہ آپ اگر میرج کرنا چاہتے ہیں طلاق بائن کے ادر دین، تو پھر اس پہ ضرورت نہیں ہے کسی تیسری فارمیلٹی کی. آپ نے ایک اور شروع میں سوال کیا کہ اس کی رجسٹریشن ضروری ہے. جی اگر آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھیں تو 1964 تک یہ جو نکاح تھا اس کی کوئی رجسٹریشن کا قانون موجود نہیں تھا. پھر یہاں پہ ہمارے ایک
بہت بڑے تھے ملک کے, ان کی کزن تھی تو اس کو ڈیورس ہوئی. تو جب وہ انگلینڈ گئی تو وہاں پہ ان کو پتا چلا کہ میں نے پہلے یہ ڈاکومنٹس میں شو کیا ہوا میں شادی شدہ ہوں, تو اب میں ڈیورس ہوں, تو ڈیورس کا میرے پاس کوئی پروف بھی نہیں ہے. تو یہ اس وقت 64 میں جو ایکٹ آیا تو اس میں رجسٹریشن اور پھر ڈیورس اور نکاح نامہ یہ تینوں چیزیں اس کی پیداوار ہیں. اس سے پہلے جو تھا اس کی رجسٹریشن مینڈیٹری نہیں تھی. اور جب عام اسی طرح کہا جاتا ہے پرانے وقتوں میں کسی زبان سے ہم بیٹیوں کا رشتہ کرتے ہیں, جو زبان دے دی تو بات ہو گئی. اور یہ 64 کے بعد یہ قانون بدلا ہے, اور عین ممکن ہے کہ اس وقت کے جو بڑے تھے, میں نام ڈیلیبریٹلی لینا چاہ رہا, اگر ان کو یہ ضرورت نہ پڑتی تو آج بھی یہ رجسٹریشن کا قانون نہ ہوتا. لیکن اب پریزنٹلی یہ رجسٹریشن کا قانون ہے, اور یہ رجسٹریشن جو ہے 1964 فیملی لاز آرڈیننس کے تحت ہے. اسلام کے مطابق نکاح آج بھی رجسٹریشن ضروری نہیں ہے. اسی لیے کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ کورٹس میں کیسز بھی آتے ہیں کہ جی ہمارا شرعی نکاح ہے, شرعی نکاح کے لیے آج بھی رجسٹریشن ضروری نہیں ہے. وہ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ اسلام آج بھی یہ یقین کرتا ہے کہ جس طرح جب اسلام آیا آج سے 1300 صدیاں پہلے, کہ ایک دفعہ اگر کسی نے کمٹمنٹ پکڑ لی ہے تو وہ کمٹمنٹ پوری کرے گا. اس پہ اگر کسی نے میاں بیوی آپس میں باندھ گئے فار ایور میاں بیوی ہے. یہ اسی طرح ہی ہے کہ جیسے انگلینڈ میں دیکھیں تو آج بھی جو ان کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ ان ریٹن ہے, لیکن دنیا میں سب سے زیادہ سیزنڈ قوم جو ہے نا وہ برٹش ہے, اور لا ابائڈنگ برٹش ہے. کیوں؟ کہ وہ موریلٹیز کو بڑا کیئرفلی فالو کرتے ہیں. تو شرعی لحاظ سے, قرآن اور سنہ کے لحاظ سے نکاح کی رجسٹریشن ضروری نہیں ہے, لیکن فیملی لاز آرڈیننس جو ہے اس کے تحت نکاح کی رجسٹریشن ضروری ہے, اور 2 گواہ بھی ضروری ہے. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ سر. خلا کی بات کرتے ہیں. یوزلی کہا جاتا ہے کہ اگر عورت کھلا لیتی ہے تو ایک مارجن ہوتا ہے کہ کھلا ہو گئی ہے, سپریشن ہو گئی ہے, بالکل اینڈ آف دا چیپٹر ہو گیا, یہ کیس ریپ ہو گیا, تو پھر بھی گنجائش ہے کہ اگر تو کھلا ہے تو اس رشتے میں ریکنسیلیشن ہو سکتی ہے. کس حد تک یہ اس میں حقیقت ہے اور یہ کس طرح سے پاسبل ہے؟ دیکھیں اب یہ دونوں کی طرف سے سیم ہی ہے. اگر میاں نے کورٹ سے ڈگری لی ہے یا عورت نے کورٹ سے ڈگری لی ہے, خلا یا ڈیکلیریشن, دونوں سائڈوں سے جو آپ نے پوچھا امپورٹنٹ کویسچن ہے, دونوں سائڈوں سے بتاتا ہوں. کیونکہ اس دونوں سائڈوں میں نہ میاں نے ڈیورس پروناؤنس کی ہے نہ بیوی نے خلا لیا ہے. ایک کورٹ نے ڈگری آ گئی دونوں کی ایویڈنس کی بیس پہ, تو ان دونوں سچویشن میں اگر ریکنسیلیشن کرنا چاہیں تو وہ تجدید نکاح کر سکتے ہیں. اور اس میں لیٹسٹ ججمنٹ آئی ہے میڈم عائشہ ملک کی, جو کہ بہت اچھی ہے, جس میں ان تمام ایشوز کو بڑے اچھے طریقے سے ایڈریس کیا گیا ہے. اور حلالہ کا ایشو بھی انہوں نے فرسٹ ٹائم ان ایور پاکستان ہسٹری انہوں نے ایڈریس کیا ہے, اور انہوں نے بتایا کہ یہ ان اسلامک ہے. تو یعنی کہ تجدید نکاح کے ذریعے دوبارہ سے ریکنسیلیشن ہو سکتا ہے اگر تو ڈگری جاری ہوئی ہے دونوں سائڈس پہ, دونوں پارٹیز کو, اور پرناؤنس نہیں ہوئی ڈیورس, رائٹ؟ ایگزیکٹلی. اور جس طرح بھی کھلا کی بات کرتے ہیں, مہر کی بات کی اور چیزوں کی آپ نے بات کی, تو کیا کھلا میں لڑکی کے اوپر حق نہیں ہوتا کہ وہ اپنی چیزیں یا اپنا مہر یا اپنے کوئی پیسے یا کوئی بھی اگر اس کے ایسٹس ہیں تو وہ ساتھ لے کر آئے, یا اس کو چھوڑنا پڑتا ہے؟ نہیں, قرآن میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, نہ قرآن میں نہ فیملی لاز آرڈیننس 1964 میں. عورت جتنا سامان, جتنا زیور ہے, جو کپڑے ہیں, جو وہ کچھ بھی سامان ہے, وہ اس کا حق ہے, اور وہ اپنا سارے کا سارا واپس لے سکتی ہے اور لے گی. اگر اس کا سامان روکا جاتا ہے, ریٹین کیا جاتا ہے, تو اس کے لیے پروسیس اس کو کورٹ کا فالو کرنا پڑے گا. لیکن آپ کے چینل سے توسط ہے اپنے تمام مسلم بھائیوں سے, تمام پاکستانیوں سے, امہ سے, کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا آ گیا ہے کہ آپ اکٹھے نہیں رہ سکے, تو خدا تعالی عزت بہت ہی اچھے طریقے سے جانے والی کو رخصت کریں اور اس کا سامان اس کو دیں, اس کو بات بات پہ ذلیل عدالتوں میں نہ گھسیٹیں. اگر بچوں کی بات ہے تو بچوں کی کسٹڈی جو ہے وہ گھر بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں. بچوں کی جو ویلفیئر ہے اس کا کانسیپٹ آپ دونوں کو پتہ ہے. اگر کوئی بچے ہیں تو ان کا خرچہ والد نے ہی دینا ہے, اس میں کوئی اف یا بٹ نہیں ہے. قرآن بھی یہی کہتا ہے, سننا بھی یہی کہتی ہے, اور والد نے ہی اس کو مینٹین کرنا ہے.
اور یہ چیزیں اگر آپ کورٹ کی بجائے گھر میں بیٹھ کے سیٹل کر لیں تو بہت اچھا ہے. آپ کورٹ کچہری کے دھکوں سے بچ جائیں گے, آپ کا بہت سارا وقت, آپ کی بہت ساری جوانی بچ جائے گی. آپ آگے اگر آپ نے نئی شادی کرنی ہے, کام کرنا ہے, جاب کرنی ہے, کچھ بھی کرنا ہے, آپ کے لیے زیادہ وقت ملے گا. لیکن اگر خدا نخواستہ آپ نے تہیہ ہی کیا ہوا ہے کہ ہم نے آپس میں ایک دوسرے کی نہ عزت کرنی ہے اور ایک دوسرے کو ذلیل, پھر تو بدقسمتی ہی کہا جا سکتا ہے. تو کورٹ کچہریاں تو ہیں, وہاں تو چلتا رہے گا سارا کچھ. تو سو بالکل آپ ٹھیک, کی بہت بہت بات کا شکریہ. جواب یہ ہے کہ اس کا رائٹ ہے, وہ سارا کچھ لے گی, اس کو اس کی ایک چیز بھی, ایک سوئی بھی نہیں روکی جا سکتی. سر, ایز این ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, آپ کا انالیسس کیا ہے کہ روز عدالتوں میں کتنے کیسز بھرتی ہوتے ہیں خلا کے یا ڈیورس کے, اور کیا بیسک وجوہات کیا ہوتی ہیں, مین ریزنز اکثر کیا ہوتے ہیں؟ ویل ڈیورس کے کیسز میرے خیال میں, اگر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ 100 کیس دائر ہو رہے ہیں نا روٹین میں, تو اس میں کوئی اباؤٹ 1/4 کے قریب, کوئی اوپر نیچے 1 2 4 ہو سکتے ہیں, تو یہ فیملی میٹرز میں آ رہے ہیں, ڈیورس میں ہیں, بچوں کی کسٹڈی کے ہیں, اس طرح کے. اور جو مزیداری کی بات, جو ان کی ریزنز ہیں وہ بڑی ٹریویل سی چھوٹی چھوٹی ریزنز ہیں, اور وہ چھوٹی چھوٹی ریزنز زیادہ تر غلط فہمی کی بنیاد پہ ہیں, اور وہ ہمارے سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے. مثال کے طور پہ نمبر 1, موبائل ہمارا آج کل ڈیورس میں مین رول پلے کر رہا ہے. واٹس ایپ اس میں بہت اہم رول پلے کر رہا ہے. جو انڈین ٹی وی سیریلز ہیں وہ بڑا اچھا رول پلے کر رہی ہیں ڈیورس میں, لڑائی جھگڑوں میں. اس کے علاوہ عدم برداشت, دیکھیں اسلام دنیا کا واحد ریلیجن ہے جس میں برداشت میں بہت زیادہ زور دیا ہے. آپ برداشت کو اگر پروموٹ کریں گے, بڑھائیں گے, تو کبھی بھی فیملی لائف خراب نہیں ہوگی. فیملی لائف اس وقت تباہ ہوتی ہے جب دونوں عدم برداشت کا شکار ہو جاتے ہیں, دونوں میں برداشت ختم ہو جاتی ہے. اور ایک اور بات, خدارا آپ اس بات کو سوچئے, ڈیورس سے پہلے, سیپریشن سے پہلے, ہسبینڈ کو نئی وائف مل جائے گی, وائف کو نیا ہسبینڈ مل جائے گا, بچوں کو کبھی بھی نہ ماں ملنی ہے نہ باپ ملنا ہے, اور وہ بچے سوسائٹی کے نیگلیکٹڈ بچے ہوں گے. وہ بچے, ان کی کبھی بھی گرومنگ نہیں ہوگی, گروتھ نہیں ہوگی, ان کی ایجوکیشن نہیں ہوگی, ان کو اچھی پرورش نہیں ہوگی, اور وہ معاشرے کے مفید شہری نہیں بنیں گے, وہ کرمنلز بنیں گے, وہ ٹیررسٹ بنیں گے, وہ کبھی کسی کے ہتھے چڑھ جائیں گے, کبھی کسی کے ہتھے چڑھ جائیں گے. اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کی ایک عدم برداشت کا نتیجہ آپ نے پوری سوسائٹی کو تباہ کر دیا ہے. تو آپ کوئی بھی اس طرح کا ڈیسیژن لینے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ آپ کے اس ڈیسیژن کا نقصان آپ کو تو ہے ہی, آپ اوور آل سوسائٹی کو بھی اس سے تباہ کر رہے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آج کل شادی ہوتی ہے تو عورت کہتی ہے کہ نہیں, سب سے پہلے آپ گار انڈیپینڈنٹ لیں. خدارا یہ بات نہ کہیں. آپ اگر میاں کے کوئی چھوٹی موٹی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے یا کچھ بھی ہو جاتا ہے, تو گھر میں کوئی بڑا ہوگا, آپ کی ساس ہوگی, آپ کا سسر ہوگا, یا کوئی بڑا ہوگا, آپ کی ریکنسلیشن کروا دیں گے, لڑائی نہیں آگے زیادہ دیر چلے گی. اگر آپ اکیلے ہوں گے تو آپ کی لڑائی ہوگی, صلح کرانے والا ہی کوئی نہیں ہوگا, اور صلح کرانے والا کوئی نہیں ہوگا. ڈیورس ریشو بھی کمبائنڈ فیملی میں بہت ہے, اور جو یونٹ ہے جہاں اکیلے اکیلے رہتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ ہے. وہ کیوں بہت زیادہ ہے کہ میاں کے لیے بیوی کام کاج کی تھا, اور اس نے یہ نہیں بنا کہ ہسبینڈ آیا تو اس کا کیا حال ہے, سارا دن کتنا اس کے باس نے اس کو کتنا کیا ہے, میرے لیے روزی روٹی کمانے کے لیے اس نے کتنی کی ہے, کتنا کی ہے, کتنا چلا ہے, کتنا تھکا, کتنی دوپہر کو کھانا ملا یا نہیں ملا, اس نے آپ کو انہوں کی آگے سے فرمائش کر دینی ہے, فٹیک ڈال دینی ہے. تو بندہ سوچے گا کہ میں 8-10 گھنٹے کام کر کے آؤں تو اس نے میرا حال تک نہیں پوچھا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اور اگر عورت آتے ہی ہنس کے ان سے آگے اپنے میاں سے حال پوچھتی ہے, اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے اس کو پکڑتی ہے, اگر وہ گاڑی پہ آیا تو گاڑی کا دروازہ کھولتی ہے, گیٹ پہ کھڑی ہے اس کا ویٹ کر لیں, اس سے آپ دیکھیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں, لیکن ان کا رزلٹ اتنا اچھا ہے کہ میاں بیوی کی لائف جو ہے وہ بڑی اچھی بن جاتی ہے. لیکن اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ کنٹرول نہیں کرتے تو آنے والا وقت یہ ہوتا ہے کہ دونوں کی سیپریشن بڑی سپیڈ تیز ہو جاتی ہے, اس کی پیس بڑھ جاتی ہے. $1 ملین بات کی آپ نے. امید ہے کہ ناظرین اس چیز کو
अच्छी तरह समझें, इसको सुने और इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी करें, बिकॉज इन दी एंड तबाही से बेहतर है कि आप चीज़ों को मैनेज करके उनको और अच्छे तरीके से उनकी ग्रूमिंग कर सके ताकि आपका रिश्ता बच जाए। सर ये भी बताइए, जब हम अदालतों की बात करते हैं या केसेस की बात करते हैं जो भर्ती हुए हुए हैं, तो जब रिकन्सिलिएशन के लिए कुछ टाइम दिया जाता है रिस्पेक्टेड जज की जानब से, तो क्या कभी ऐसा हुआ या कितनी परसेंटेज केसेस की ऐसी है कि सुलह सफाई हो जाती है और केस जो है वो इस तरह से नल एंड वॉइड हो जाता है और इस तरह सुलह सफाई के बाद मियाँ बीवी घर वापस चले जाते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स की बुनियाद पर जो केस वो लेकर आए होते हैं ख़त्म करने के लिए रिश्ता? मैडम ये बहुत अच्छा सवाल है। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है, लेकिन अब ये रेशो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही है? अब कोर्ट्स में रश बढ़ता जा रहा है लिटिगेशन का, फ्रिवलेस लिटिगेशन का, तो कोर्ट्स भी बतौर फॉर्मेलिटी करते हैं। रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस का मतलब यही है, जैसे आपने कहा कि दोनों मियाँ बीवी के डिफरेंसेस सुने जाए साहब, उनसे पूछेंगे आप क्यों डिवोर्स लेना चाह रही हैं, आपको क्या क्या मसले मसाइल हैं, क्या शिकायतें हैं। वो शिकायतें मियाँ से पूछे कि आपने इनको क्यों हल नहीं किया, और मियाँ अगर उसको हल करता है तो वो दोनों मियाँ बीवी खुशी राजी से वापस चले जाएंगे, फैमिली बच जाएगी। लेकिन अब हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और डिवोर्स रेशो भी बढ़ती जा रही है, कोर्ट्स में केस बढ़ते जा रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि जजेस साहबान के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो उस चीज़ को इन लेटेंट स्पिरिट या पर्पलफुल जो है ना वो रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस करें। वो भी पूछते हैं हाँ जी आपको रिकॉन्सिलिएशन का टाइम दिया जाए कि ना। वो दोनों पहले लड़े झगड़े होते हैं, अलग-अलग आए होते हैं, एक घर से नहीं आए होते। औरत जो है माँ की तरफ से आई होती है अपनी की, वो अपने घर की तरफ से आया होता है मियाँ, वो कहता है नहीं ठीक है हमने नहीं इकट्ठे रहना। अगर वो फैमिली में हो तो फिर तो यही रिकॉन्सिलिएशन का प्रोसेस घर में हो जाए। अगर नहीं वहाँ हुआ तो जायसा के पास अगर काम थोड़ा है, उनके पास टाइम ज़्यादा है, तो वो उनको अच्छे तरीके से सुने तो वहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन का प्रोसेस हो सकता है, वो भी बड़ी अच्छी ऑप्शन है। लेकिन अब हमारे यहाँ जो इस वक्त रेशो चल रही है वो बहुत थोड़ी है रिकॉन्सिलिएशन की। क्यों थोड़ी है? सिर्फ इस वजह से कि जजेस साहबान के पास टाइम बिल्कुल थोड़ा है और एंड ये निकलता है कि वो डिवोर्स का कहते हैं जी ठीक है, वो डिग्री जारी करते हैं जी रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस फेल्ड एंड वो केस को डिग्री कर देते हैं। ठीक सर, ये भी बताइएगा कि जब केसेस आते हैं इस तरह के जिनमें अलहदगी की बात हो रही होती है, उनका मोटिव या सब्जेक्ट ही अलहदगी है, तो कौन कौन से रीजंस ऐसे हैं जिसमें ज़्यादातर रीजंस मियाँ बीवी के दरमियान कशीदगी जो है वो फैमिलीज़ की वजह से बढ़ती है, तो वो केसेस जो है वो आगे सबमिट करवाते हैं अदालतों में, और मियाँ बीवी इटसेल्फ उनके दरमियान ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होते, लेकिन जो फैमिलीज़ होती है दोनों जानिब से, उनकी वजह से जो है मामला यहाँ तक पहुँचते हैं। कितनी परसेंटेज ऐसे हैं? ये बात बिल्कुल अहम है और आजकल ये हमारे मुआशरे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा काउंट की जा रही है। वो उसमें एक तो ये होता है कि जो लड़के की वालदा होती है वो कहती है कि अब ये हमें टाइम नहीं दे रहा, तो अब ये जो है ना ये अपनी बीवी का हो गया है। फिर जो लड़के की बहनें हैं वो कहती हैं कि जी हमें जो है टाइम नहीं दे रहा, तो ये अपनी बीवी को टाइम दे रहा है। मेरा सवाल उन सबसे ये है कि जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो सारा टाइम आपको देता था, तो आप अब क्या चाह रही हैं? जब एक औरत स्पेशली आप लेके आई हैं कि वो उसकी घर गृहस्थी को चलाए, उसकी बीवी बने, तो आप अगर उसको टाइम दे रहा है तो उसको टाइम देने दें। फिर काफ़ी सारे इश्यूज में आ जाते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज काफ़ी सारी फैमिलीज में, कि वो अगर एक शख्स था तो वो 50,000 कमा रहा है, तो वो 50,000 उसके बहन भाइयों और वालिदैन में बढ़ जाता था। अब उसका मेजर पोर्शन है वो उसने कोशिश करना है कि मैं अपने पे अपनी बीवी पे खर्च करूं। वो जब खर्च करता है तो वो वहां से दूसरी साइड से कंप्लेंट आती है कि नहीं तुम उसको ज्यादा पैसे दे रहे हो, हमें कम दे रहे हो। भाई ये नेचुरल है और इस नेचुरल प्रोसेस को जब आप रोकेंगे तो उसको नुकसान होगा। आप नेचुरल प्रोसेस को ना रोकें, अगर उसको ज्यादा पैसे दे रहा है तो वो उसका हक बनता है, क्योंकि कुरान में ऐसी कोई चीज नहीं है कि शादी होने के बाद आपने वाइफ को मेंटेन नहीं करना। उसकी जिम्मेदारी है लॉ में और कुरान में कि वाइफ को मेंटेन उसी नहीं करना है। अगर वो नहीं मेंटेन करता तो वो गलत करेगा। और पेरेंट्स को ये रियलाइज करना चाहिए कि पेरेंट्स उसको दोनों को अपना बेटी की तरह तस्वर करें। ये ना तस्वर करें कि इसको हम बाहर से लेके आए हैं तो ये जो है हमारी बेटी नहीं है, ये बेटा हमारा है क्योंकि हमने इसको जन्म दिया है। जब आप बेटी को लेके आए हैं तो आप उसको बेटियों जैसा प्यार दें, बेटियों से जैसा बर्ताव करें, बेटियों जैसा बिहेव करें, तो फिर घर खुद ब खुद जन्नत बन जाएगा।
وہاں پہ پرابلم نہیں بنے گی. پرابلم وہاں پہ آتی ہے جب تیری میری کا زور زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ چیز تیری ہے, یہ میری ہے, یہ میں نے کرنا ہے, یہ تو نے کرنا ہے. اگر سب مل کے کریں, اور آپ دیکھیں کہ اسلامک جو سسٹم ہے اس میں اتنا زیادہ زور نہیں ہے کہ آپ سیپریٹ ہوں گے. اسلامک سسٹم فیملی کی بات کرتا ہے. فیملی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں 2-4 لوگ رہتے ہیں, اور 2-4 لوگوں کے رہنے پہ, جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے, وہاں لڑائی جھگڑے کے, سیپریشن کے, ڈائیورس کے, خلا کے, طلاق کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جہاں پہ 2 میاں بیوی رہ رہے ہیں. تو جب ان میں لڑائی ہوگی تو لڑائی لمبی ہوتی جائے گی. اور جو لڑائی میں, ڈائیورس میں فائنینشیل ایشوز بھی آتے ہیں, اس میں لڑکی والوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ لڑکی جو ہے آل دا ٹائم ہی از بزی ایٹ فون ود ہر مدر ود ہر سسٹرز, کہ وہ فون پہ لگی ہوئی ہے. لڑکے, جب لڑکا گھر سے باہر تھا تو وہ آیا ہے تو اس کے آنے سے پہلے کھانا بھی تیار نہیں ہے, اس کے کپڑے بھی تیار نہیں کہ اس نے کیے سارا دن. تو وہ کہے گا کیا کیا ہے, وہ اس کی ماں اور اس کی بہنیں کہیں گی کہ سارا دن فون کیا ہے اس نے. تو وہاں سے کام شروع ہو جائے گا. تو یہ دلہن کو بھی چاہیے کہ وہ بیلنس کریٹ کرے کہ پیرنٹس کو جو ٹائم دینا ہے وہ کتنا ہے, اور اپنی ان لاز کو جو ٹائم دینا ہے وہ کتنا ہے. ان کو پروپورشنیٹ اگر اچھے طریقے سے کر لے تو پھر چانسز بڑھ جائیں گے بساؤ ہونے کے, زندگی اچھے طریقے سے گزر بسر ہونے سے. لیکن جب اس میں آپ بیلنس نہیں رکھتے تو پھر چیز خراب ہوگی. بیلنس اور سیمیٹری ہی زندگی کی خوبصورتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کیا ہے, عناصر کا ظہور ترتیب اور موت انہی اجزاء کا پریشان ہونا. آپ بیلنس جب خراب ہوتا ہے تو زندگی پریشان ہو جاتی ہے. بہت بہت شکریہ, آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ مینیج کرنا اور بیلنس کرنا ہی ایک آرٹ ہے, اور وہ جو کر لے یا جو سیکھ جائے تو وہ تر جاتا ہے. اور آئی ہوپ کہ ناظرین جو ہے وہ اس کو سمجھے اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرے, تاکہ ان کی زندگی بھی جو ہے وہ سکون اور خوشگوار گزر سکے اور خوش آئند ہو سکے. اینی ویز, بہت بہت شکریہ فار بینگ پارٹ آف بشریٰ خان's لائف. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آج کے لیے اجازت. تھینک یو. جی ناظرین, آپ نے سنا بہت امپورٹنٹ ٹاپک جس پر آج ہم نے بات کی کہ پاکستان کے قوانین میں اور شریعت میں خلا اور ڈیورس کس طرح ہوتی ہے, کیا پروسیس ہے, کیا پروسیجر ہے, کیا پروٹوکالس ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے خاص مہمان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ مسٹر صفدر شاہین پیرزادہ. آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے خاص ٹاپک کے ساتھ, لیکن اس کے لیے اسٹے ٹیونڈ فار بشریٰ خان لائف. سی یو نیکسٹ.